बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत के बाद फ़ैसला भी आ गया। तकरीबन 2 घंटे पर एक तवील समाअत हुई, जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा समेत पीटीआई के वकला ने भी दलाइल दिए और अलीमा खान भी बहुत कुछ बोल गईं। दूसरी जानिब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी दलाइल दिए, लेकिन गलती कहाँ पे हुई हम इस पे बात करेंगे कि पीटीआई की जानिब से वकीलों की जो स्ट्रेटजी थी वो मुख्तलिफ थी और अलीमा खान की मुख्तलिफ थी। उनका आपस में मुकालमा भी हुआ, किस वजह से अदालती फ़ैसला आया इस पे भी हम बात करेंगे, और प्रोसीडिंग में क्या हो रहा था और उसके बाद फैसला क्या आया है। सबसे पहले हम डायरेक्टली उस फैसले पे चलते हैं जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने दिया है। इसमें कितना रिलीफ मिला है, कितना नहीं मिला, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिली की जो फौरी मुंतकिली की इस्तदा थी वो अगर मुस्तरद हुई है तो क्या फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में या ईद से पहले या ईद के बाद क्या इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पसंद के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकेगा फैमिली की मर्जी और उसकी पसंद के हॉस्पिटल में। तो इस पे भी अदालत ने बहुत कुछ लिखा है। बहरहाल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो वो लिखते हैं जी, इसकी जो वजूहात हैं हम बाद में देंगे, मतलब वजूहात बाद में आनी है, लेकिन इससे पहले वो लिखते हैं कि जो इमरान खान साहब को एग्जामिन करने वाला जो मामला है, उनकी जो हेल्थ की कंडीशन है, उसके हवाले से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो उनको ये हुक्म दिया गया है कि वो फौरी तौर पर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देंगे, जिस मेडिकल बोर्ड में जो यहाँ पे जो आंखों के जो हेड हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो डिपार्टमेंट है पिम्स का, डॉक्टर आरिफ खान वो उसका हिस्सा होंगे, और डॉक्टर नदीम कुरैशी जो रेटिना के हेड हैं डिपार्टमेंट के अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी उसके, वो भी इसका हिस्सा होंगे दीगर डॉक्टर्स की हमरा। यानी कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को ये कहा गया है कि आप फौरी तौर पर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें जिसमें दीगर डॉक्टर्स के हमरा, ये दोनों तो जरूर आपने रखने हैं। इसकी वजह क्या बनी है डॉक्टर नदीम कुरैशी के भी इसमें रखने की, इस पर भी हम आगे चलकर बात करते हैं। और इसके अलावा अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जो फौरी तौर पर जो मेडिकल बोर्ड है वो इस हवाले से रिकमेंडेशन देगा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद उन रिकमेंडेशन की रोशनी में जो अप्रोप्रिएट जो मुनासिब डिसीजन है वो लेंगे, और कानून को मद्देनजर रख कर और जो जेल रूल्स हैं उनको मद्देनजर रख कर वो फैसला करेंगे कि इमरान खान को किसी हॉस्पिटल में, यानी कि जेल से बाहर किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ज़रूरी है या नहीं है, या करना चाहिए। ये फैसला चीफ कमिश्नर करेंगे उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो मेडिकल बोर्ड देगा। तो गोया के घुमा फिरा के अगर आप कहें कि जो पीटीआई कभी सुप्रीम कोर्ट जा रही थी, कभी एक दरख्वास्त, कभी दूसरी दरख्वास्त, फिर वहाँ पे कभी धरने दे रही थी, कभी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मिल रही थी, तो कभी उनके रजिस्ट्रार से, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर जस्टिस डोगर और उनसे मुलाकातें हो रही थी। तो आखिरकार जो फैसला आया है वो फैसला ये आया है कि हुकूमत ही करेगी सारा कुछ। अदालत ने डायरेक्ट कोई ऑर्डर उस वाले से, सिर्फ मेडिकल बोर्ड बनाने का ऑर्डर हुआ है, अगला ऑर्डर नहीं हुआ कि उनको मुंतकिल करना या नहीं करना। ये हुकूमत का फैसला होगा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का फैसला होगा कि इमरान खान को किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना भी है या नहीं है। शिफा वाली तो बात ही अदालत ने इस अपने ऑर्डर में नहीं लिखी। तो आप यूं ये कह सकते हैं कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की या फौरी मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें वो ये कहते हैं कि 795 ये प्रिजन रूल है, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि जेल हुकाम पर लाजिम है कि वो जो फैमिली है कैदी की, जो सजा याफ्ता कैदी है, उसकी फैमिली को आगाह करें जब उसकी सीरियस मेडिकल कंडीशन हो। तो ये जेल हुकाम का उनकी फैमिली को आगाह करना ज़रूरी है। इसलिए जो जेल हुकाम है
وہ قانون کے مطابق عمل کریں. یعنی کہ اب دوسرا معاملہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ فیملی کو عمران خان صاحب کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے یا ان کا علاج ہے، علاج معالجہ ہے، ڈاکٹرز ہیں، ان تک ان کی فیملی کو رسائی دی جائے. تو عدالت نے یہ معاملہ بھی اپنے سے اتار دیا ہے. انہوں نے کہا جی جیل رولز میں لکھا ہوا ہے اور جیل اتھارٹیز یہ کریں گی. اور جیل اتھارٹیز کا رویہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور مجھے تو قدر حیرانگی بھی ہو رہی ہے کہ عدالت عالیہ یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو جیل رولز میں لکھے ہوئے رولز ہیں یا آئین میں دیے گئے جو آرٹیکل ہیں جہاں پہ تحفظ دیا گیا ہے یا قیدی کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، ان پر عمل تو ہم دیکھ رہے ہیں عمل تو نہیں ہو رہا، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا. جیل رولز میں جس جیل رول کا حوالہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز دے رہے ہیں، جیل رولز تو آلریڈی جیل اتھارٹیز کو معلوم ہے. اور انہوں نے عمران خان صاحب کی جب صحت خراب ہوئی تھی، جس حوالے سے 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جو آج بتائی بھی گئی سردار لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے، ایک رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب اکتوبر سے ان کا معاملہ تھا، اور یہ انہوں نے خود نہیں کہا بلکہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ اکتوبر میں عمران خان صاحب کو بینائی کا مسئلہ ہوا تھا. یہ سلمان صفدر جو فرینڈ آف کورٹ تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو اکتوبر سے یہ آنکھ کا جو ہے مسئلہ درپیش تھا، جس کے بعد جو جنوری میں بعد میں حکومت کی پریس ریلیز میں آیا کہ جنوری کے شروع میں انہوں نے شکایت کی. 16 جنوری کو ڈاکٹر عارف سمیت دیگر ڈاکٹرز وہاں پہ گئے جو اڈیالہ جیل میں، وہاں پہ ان کا چیک اپ کیا، اور اس کے بعد ان کو یہاں پہ جو ہے وہ شفا جو پیمز ہاسپٹل 2 دفعہ جو ہے وہ لایا بھی گیا. اس دوران عدالت کی جانب سے اب یہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جیل اتھارٹیز عمران خان صاحب کی فیملی کو بتانے کے پابند ہیں. اچھا، حکومت کے بقول جنوری کے پہلے ویک میں عمران خان صاحب نے اپنی آنکھ کے ایشو کا ذکر کیا، تو یہ جیل اتھارٹیز نے کیا فیملی کو بتایا؟ نہیں بتایا. اس کے بعد 16 جنوری کو جب ڈاکٹر عارف سمیت دیگر ڈاکٹر اڈیالہ جیل جاتے ہیں تو کیا وہ وہاں پہ جانا اور ڈاکٹرز کا یہ ریکمینڈ کرنا کہ ان کا علاج تو پیمز میں ہی ہو سکتا ہے، پیمز ہاسپٹل لانا پڑے گا، تو کیا حکومت نے، جیل اتھارٹیز نے، جیل حکام نے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے، پیمز کے حکام نے عمران خان صاحب کی فیملی کو بتایا؟ نہیں بتایا. پھر کیا ہوتا ہے، 23 اور 24 جنوری کو عمران خان صاحب کو خفیہ طریقے سے چھپا کے پیمز لایا جاتا ہے. اور اس حوالے سے کیا جیل اتھارٹیز نے، مطلب جو یہ جیل رول 795 کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سیریس میڈیکل کنڈیشن پر بتانا ضروری ہے، تو جب ایک قیدی کو آپ جیل میں اس کو جیل کے ہاسپٹل میں علاج نہیں ہو سکتا، وہاں ایکسپرٹس ڈاکٹر جاتے ہیں وہ علاج نہیں کر سکتے، آپ تیسری سٹیج ہے کہ آپ ان کو باہر لا رہے ہیں، تو یہ سیریس میڈیکل کنڈیشن ہی ہے. تو جو جب لایا گیا پیمز نہیں بتایا گیا. 5 روز حکومت اگر مگر کرتی رہی، چھپاتی رہی، خبر باہر آئی تو پھر بتایا گیا. ان تینوں صورتحال کو میرے خیال میں جج صاحب نے بھی اگنور کیا ہے، دونوں ججز نے، اور اس معاملے کو اس طرح نہیں دیکھا کہ حکومت نے تو بہت کچھ چھپایا ہے. میڈیکل بورڈ بنانا یا شفٹنگ حکومت کرے گی، ملاقات کرانے بتانا ہے وہ جی جیل اتھارٹیز کریں گی. اچھا، تیسرا معاملہ آ جاتا ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ 197 رول ہے، یہ جیل رول ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے آؤٹ سائڈ جیل، آؤٹ سائڈ پریزن، جیل کے باہر جو ٹریٹمنٹ ہے کسی بھی قیدی کی، تو یہ حکومت وقت کے پاس، ایگزیکٹو کے پاس یہ اختیار موجود ہے. اور ہم 161A CRPC کی جو سیکشن ہے اس کے تحت ہم یہ اختیار، یعنی کہ عدالت یہ اختیار استعمال نہیں کر سکتی. مطلب تیسری بات بھی حکومت نہیں کرنا ہے کہ حکومت جو ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لانا ہے یا نہیں لانا. وہ تو گورنمنٹ نے تو پہلے ہی طے کیا ہوا ہے. آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جو رپورٹس آئی تھی، پیمز کی 2 پریس ریلیزز تھیں، فرینڈ آف کورٹ کی جو ریکمنڈیشنز تھیں سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جو میڈیکل کے حوالے سے رپورٹ تھی، وہ ساری رپورٹس بھی عدالت کے سامنے انہوں نے پڑھی ہیں. حکومت نے تو مکمل مخالفت کی ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے بہترین ہو رہا ہے اور ان کو باہر کسی بھی ہاسپٹل میں منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ بات یہاں تک آ گئی کہ جب بار بار عدالت ان کو کہہ رہی تھی
تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت صاحب کو عدالت نے یہ کہا کہ کیا آپ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کو اگر کچھ ہو جائے تو آپ ذمہ داری لیں گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل لیں گے اور اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ تو اس پر دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ ہم یہ لکھ دیں، جسٹس خادم حسین سمرو بھی قدرے حیرانگی میں بولے کہ کیا ہم یہ لکھ دیں کہ آپ جو ہے وہ ذمہ داری لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل آپ لکھ دیں، ہم جو ہے وہ ذمہ داری لے رہے ہیں اور ذمہ داری لیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ تھی کہ حکومت نے مکمل مخالفت کی ہے کہ کچھ نہیں کرنا، ہم نے جو کر رہے ہیں اتنا کافی ہے، لیکن عدالت نے سارا کچھ حکومت پہ ڈالا۔ اور تیسرا یہ کہا جی جیل سے باہر لے کے جانا ہے تو حکومت کا اختیار ہے۔ جج صاحبان یا جو فیصلہ آیا ہے عدالت کا، میرا سوال یہ ہے حکومت تو کر ہی نہیں رہی۔ جب حکومت کر نہیں رہی، آپ ان کو قانون بتا رہے ہیں کہ جی چیف کمشنر کے پاس یہ اختیار، جیل اتھارٹیز کے پاس یہ اختیار، ایگزیکٹو کے پاس یہ اختیار، ہم تو استعمال نہیں کر رہے۔ تو جو گریویس تھا، کیا وہ گریویس ایڈریس ہوا ہے؟ گریویس ایڈریس نہیں ہوا۔ اچھا جی، پیراگراف نمبر 4، اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی ایک رپورٹ آئی تھی عدالت کے سامنے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے ٹریٹمنٹ کے لیے باقاعدہ طور پر جو پراپر سٹیپس جو ہے وہ لیے گئے، اور عمران خان صاحب کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس حوالے سے مکمل کیا گیا اور اس کو ایگزامن کیا میڈیکل بورڈ نے، جس میں ڈاکٹر عارف خان جو ہیڈ تھے پمز کے ڈپارٹمنٹ جو آنکھوں کی علاج کے حوالے سے، اور اس میں پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی تھے، ہیڈ تھے ریٹنا ڈپارٹمنٹ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل راولپنڈی کے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے 16 جنوری 2026، پھر 24 جنوری 2026، 2 فروری 2026 اور 20 فروری 2026 کو ایگزامن کیا گیا عمران خان صاحب کی جو صحت کو ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اور رپورٹس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو اپیلانٹ ہے یعنی کہ عمران خان، ان کو جو مزید جو امپروومنٹ، انہوں نے کہا کہ پہلے وزٹس کی بنسبت یہ کہا گیا کہ ان کو امپروومنٹ ہے، بہتری ہے عمران خان صاحب کی صحت میں، اور میڈیکل بورڈ جو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا وہ ایڈیشنلی میئر جو ہے وہ اس حوالے سے لے گا، یعنی کہ وہ تو میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس حوالے سے چیزیں طے کرے گا جو اب جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بنا رہے ہیں۔ پیراگراف نمبر 5، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ ہم کو دکھانا چاہوں گا میں، یہ دیکھیں آپ، یہ پیراگراف نمبر 5 ہے، آپ جو ہے وہ اس پیراگراف کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ 24 مارچ 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے، اور جسٹس پتہ نہیں اعظم خان تھے یا محمد آصف تھے، تیسرے جج کا مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو ان 3 ججز نے ایک فیصلہ دیا، اور اس میں کنسنٹ تھی، یعنی کہ جیل حکام نے بھی کنسنٹ دیا اور پی ٹی آئی نے بھی کنسنٹ دیا کہ منگل کو 6 دن ملیں گے، فیملی ملے گی، اور جمعرات کو 6 لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے فرینڈز یعنی کہ پارٹی کے لوگ ملیں گے۔ اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا مارچ میں، اور اپریل، مجھے یاد پڑتا ہے 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 اپریل مختلف توہین عدالت کی درخواستیں یہاں پہ دائر ہونا شروع ہو گئیں، اور وہ درخواستیں دائر ہوتی رہی، وہ مکمل طور پر اس کو اگنور کیا اڈیالہ جیل کے حکام نے، بہت کم اس پر عمل کیا، بہت کم، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جمعرات کو تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، جس کی کنسنٹ دی ہوئی تھی جیل حکام نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے سامنے۔ منگل کو ملاقات ہوتی رہی، وہ بھی جو پک اینڈ چوز فیملی میں سے ایک بندہ فلاں آئے گا، وکیلوں کی ملاقات منگل والے دن، وہ بھی پک اینڈ چوز کہ اپنی مرضی سے ملاقات کرانی ہے کہ فلاں آ جائے فلاں نہیں، حالانکہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے کنوینئر نام دیں گے، اس نام کے مطابق ملاقات ہوگی۔ تو آج جیسے ارباب محمد طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ آرڈر ہم نے دیا ہوا ہے، اس آرڈر پر عمل درآمد کرتے ہوئے ملاقاتیں کرائی جائیں، حالانکہ توہین عدالت کی درخواستیں یہاں پر دائر ہوئی، اس آرڈر پر عمل ہی نہیں ہو رہا۔ اگر آرڈر پر عمل ہو رہا ہوتا تو وہ آپ کے پاس آتے کہ آپ ہمیں بتائیں جی وہ کیسے یہ کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ 0+0=0 جو ہے رزلٹ آیا ہے، اور حیرانگی یہ ہوئی ہے کہ آئینی عدالت سے جو ہے وہ جو ریلیف لینے آئے تھے وہ ریلیف نہیں ملا، وہ ریلیف نہیں دیا گیا میری نظر میں، اور اس میں 2-3 چیزیں بھی تھیں۔ بڑی طویل آج سماعت ہوئی، لیکن علیمہ خان صاحبہ بھی بول رہی تھی، وہ فیملی ہیں عمران خان صاحب کی، ہمشیرہ ہیں، ان کے جذبات احساسات بھی تھے، وہ کافی جذبات میں بھی تھیں کہ عمران خان صاحب کی ہیلتھ کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جا رہا،
اور انہوں نے جو وکلا تھے ان کے ساتھ تھوڑی سی مکالمہ بھی ہوا، سردار لطیف کوسہ صاحب سے بھی، پھر انہوں نے نیاز اللہ نیازی صاحب کو روک دیا بات کرنے سے، پھر یہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بھی ان کا مکالمہ ہوا. اور پھر جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو وکیل ہوتا ہے اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، قانون کو وہ دیکھ کر چلتا ہے، وہ ایک اسٹریٹجی کے مطابق اس نے فیصلہ لینا ہوتا ہے اپنے حق میں. تو وکیل صاحب تو انہوں نے کچھ بات نہیں کی تھی کہ ہمیں کیا فیور دی گئی کیا نہیں دی گئی، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر ندیم قریشی ہمارے ریکمینڈ کیے ہوئے ڈاکٹر تھے، یہ حکومت نے فیملی سے رابطہ کیا تھا تھرو پی ٹی آئی، اور اس کے بعد ہم نے ریکمینڈ کیا تھا. پھر جو ہے وہ ڈاکٹر فیصل سلطان سے یہ ڈاکٹرز نے جو کانفرنس کال کی تھی، پھر ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ہم کیسے یہ کہہ دیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ٹرننگ پوائنٹ جو غلطی آپ کہیں یا جو بھی کہیں، ٹرننگ پوائنٹ علیمہ خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ تھی جس پہ عدالت نے بھی متوجہ ہوئی. اچھا آپ سے رابطہ ہوا تھا، حکومت نے رابطہ کیا تھا، حکومت نے آپ سے نام مانگا تھا اور آپ نے نام دیا تھا، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ایگزامن کر لیا پھر آپ کے ڈاکٹرز کو بھی بتایا تھا. تو یہ تین چار چیزیں پی ٹی آئی کے وکلا تو بات کر رہے تھے کہ جی نہیں ہو رہی ان کا علاج جو بھی ہے، لیکن علیمہ خانم صاحبہ نے یہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے جب رکھی تو فیصلہ جو ہے وہ تقریباً ان کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. اور آخر میں جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو اس وقت علیمہ خانم صاحبہ بھی، سردار لطیف کوسہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ایکسیس دی جائے اور ساری کی جائے. ایک بات ان کی نہیں سنی کی، عدالت نے کہا کہ فیصلہ ہم نے دے دیا ہے، قانون اور آئین اور رولز کے مطابق ہی اس پر جو ہے وہ عمل ہوگا. 2 گھنٹے کی طویل سماعت تھی، جس سماعت میں ڈاکٹر بابر امان بھی بولے، انہوں نے قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا، نواز شریف صاحب کے کیس کا حوالہ بھی دیا گیا کہ ان کو جب جو ہے وہ میڈیکل کنڈیشن تھی تو ان کے ڈاکٹر عدنان ساتھ ہوتے تھے، ان کا فیصلہ جو ہے وہ یہ کوٹ کیا گیا کہ اس فیصلے کے تناظر میں عمران خان صاحب کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. اور لیکن عدالت نے آخر جو نتیجے پر پہنچی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب A to Z اس میں ایسی چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو فیصلہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس فیصلے کو جو ہے وہ پیروی کرے گی یا اس فیصلے کو چیلنج کرے گی. آپ کو ہم مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.